अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयहलिफ़ून बिल्लाहि लकुम इदन क़लबतुम इलैहिम लितुरिदू अन्हुम फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुन व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का एहसान अज़ीम है कि जिस रब्ब करीम ने जुम्मतुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुम्मतुल मुबारक को हमारे लिए और इस इलाके मुल्क के लिए बिलखुसूस फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए अमन का, कामयाबी का, आज़ादी का बायस बनाए। सामिन मोहतरम, आपके सामने मैंने सूरह तौबा की आयत नंबर 95 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने एक मुनाफिकीन की झूठी कसम खाने का ज़िक्र फरमाया। तो आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो है कसम की किस्में और कसम के कफ़ारे के हवाले से, क्योंकि हम मुसलमान इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हमारे ज़िंदगी के जो शब रोज़ गुज़रते हैं उसमें हम वैसे ही कस्में खा लेते हैं। कभी वो कसम हमारे गले का अज़ाब बन जाती है, हमें पता ही नहीं होता। तो आज इंशाअल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कसम कौन कौन सी खाई जाती है और उस पर कौन कौन सी कसम है जिस पर कफ़ारा लाज़िम आता है और जिस पर गुनाह लाज़िम आता है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने उसी कसम का ज़िक्र फरमाया जो मुनाफिकीन ने एक झूठी कसम खाई। सयहलिफ़ून बिल्लाहि लकुम इदन क़लबतुम इलैहिम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ लाए मदीना तैयबा में फ़ातह होकर, तो ये वो जंग थी जिसमें मुनाफिकीन माल के लालच और जान के खौफ की वजह से न गए। तो जब हुजूर वापस आ रहे थे, उनको इतला मिल गई कि हुजूर फ़ातह बनकर मदीने शरीफ में वापस आ रहे हैं, तो अब क्योंकि वो मुनाफिक लोग थे और कलमा तो पढ़ते थे, मुनाफिक गैर मुस्लिम और काफिर यहूदी को नहीं कहते। मुनाफिक जो मुसलमान हो लेकिन दिल में बीमारी हो, दिल में बुग़्ज़ हो, हसद हो अल्लाह के नबी का, उसको मुनाफिक कहते हैं। तो मुनाफिकीन ने देखा कि अब सामना तो करना पड़ेगा, ज़ाहिर है कि नमाज में भी हम जाएंगे और नमाज में वो कोशिश करते थे कि हम पहली सफ़ में बैठें। जिसके दिल में बीमारी हो ना, वो आगे बैठने की कोशिश करता है, उसके तेवर बताते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि ये अंदर मुनाफिक है। तो अब वो पहली सफ़ की जगह भी ख़त्म नहीं होना चाहते थे कि हमारी पहली सफ़ की जगह भी बची रहे और किसी तरीके से हम पहली सफ़ को बचा लें, अपनी जगह को बचा लें। तो उन्होंने प्लानिंग की बैठ कर आपस में कि हम अल्लाह की कसम खा लेंगे, कोई बहाना बना लेंगे, यानी झूठी कसमें का। झूठी कसम से मुराद ये होता है कि वो वाक़या मकसद है कि गलत बयान करेंगे कि हम कसम खा लेंगे, हुजूर अल्लाह की कसम हमें ये मजबूरी थी इसलिए नहीं। अब उन नादानों को ये नहीं पता था कि हम यहाँ जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये अल्लाह अपने हबीब को सारी प्लानिंग हमारी बता रहा है। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी सूरत हाल से आगाह फरमा दी। फरमाया, हबीब सयहलिफ़ून बिल्लाह, ये अनकरीब कसमें खाएंगे मेरे नाम और झूठी कसमें होंगी लकुम, आपके सामने आकर। कब खाएंगे? इदन कलब तुम, जब आप वापस पलटेंगे उनके पास। क्यों खाएंगे? इलैहिम लतोरिदू अनहुम, इसलिए खाएंगे कि जब आप के पास वो आए तो आप उनको माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें। तो फरमाया, हबीब फ़आरिदू अनहुम, मैं रब कहता हूं कि आप उनको मुंह भी ना लगाए।
انہم رجسن، کیونکہ یہ رجس ہیں، یہ پلید ہیں اور یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جھوٹی قسم کا ذکر فرمایا، تو قسم کی جو صورت حال ہے، قسمیں ہیں، دو ہیں۔ ایک قسم کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی گزرے ہوئے زمانے میں کام یا واقعے کی قسم کھا لیں کہ یہ کام ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، اس کی قسم کھا لیں۔ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ واقعہ ہو چکا ہو، آپ اس کی قسم مستقبل میں کھائیں، یعنی میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی یہ واقعہ ہو گیا ہے یا واقعہ نہیں ہوا، یہ کام ہوا ہے یا کام نہیں ہوا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں آپ اس کی قسم کھا لیں۔ ایک قسم کی قسم ہے کہ آپ مستقبل میں کسی کام یا واقعے کی قسم کھا لیں۔ دو قسمیں، ایک گزرے ہوئے زمانے پر قسم کھانا، ایک مستقبل میں کسی آنے والے کام کی قسم کھانا۔ تو جو پہلی قسم ہے نا، گزرے ہوئے زمانے میں قسم کھانا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس کی قسم جو کھائی ہے وہ لا علمی سے کھائی، غلط فہمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنا پر اس نے قسم کھا لی کہ یہ کام ہو گیا، یا قسم کھا لی کہ یہ کام نہیں ہوا، یعنی اس نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ واقعہ نہیں ہوا، اور یہ قسم اس نے کھائی لا علمی اور غلط فہمی کی بنیاد، جان بوجھ کر اس نے قسم نہیں کھائی، اسے پتہ نہیں تھا۔ جب پتہ چلا کہ واقعہ تو ہو گیا تھا، اس نے قسم کھائی کہ واقعہ نہیں ہوا، لا علمی اور غلط فہمی کی بنیاد پر، اس کو قسم لغو کہتے ہیں، یعنی اس پر نہ کوئی مالی کفارہ ہے نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ قسم لغو کا نہ کوئی مالی کفارہ ہے نہ اس پر کوئی گناہ ہے، کیونکہ اس نے لا علمی اور غلط فہمی کی بنیاد پر گزرے ہوئے زمانے میں قسم کھائی، وہ کام ہو گیا تھا۔ ایک صورت، اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر قسم کھا دی، جھوٹی قسم، کام ہو گیا تھا، واقعہ ہو گیا، اس نے قسم کھائی گزرے ہوئے زمانے کے واقعے کی کہ مجھے اللہ کی قسم یہ قسم واقعہ نہیں ہوا، اور وہ قسم غلط فہمی یا لا علمی کی بنا پر نہیں کھائی، جان بوجھ کر اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس پر بھی اس پر کوئی مالی کفارہ نہیں ہے، اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ معاف کر دے، امید ہے۔ تو یہ ہے گزرے ہوئے زمانے میں پہلی قسم کی جو قسم تھی، اس کی دو صورتیں تھیں، یا لا علمی غلط فہمی کی بنیاد پر قسم کھاتا ہے تو واقعہ جھوٹا نکلا، تو اس پر نہ مالی کفارہ نہ گناہ۔ اگر جان بوجھ کر اس نے جھوٹی قسم کھائی تو اس پر مالی کفارہ تو نہیں ہے، لیکن اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار لازم ہے۔ اور ایک قسم ہے منعقدہ، اور اس کو قسم غموس بھی کہتے ہیں، جو قسم پچھلی گزری نا، یعنی جان بوجھ کر اس نے قسم کھائی، وہ قسم غموس ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی طور پر۔ ایک ہے قسم منعقدہ، وہ قسم کی دوسری قسم تھی جو مستقبل میں کسی کام کی قسم کھا لے، اس کو کہتے ہیں قسم منعقدہ۔ یہ قسم منعقد ہو جائے گی، اگر قسم توڑے گا تو اس پر مالی کفارہ ہے، اس کی آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یعنی قسم کھائی مستقبل پر کہ میں نے یہ قسم کھائی، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر اس نے وہ کام کر لیا، قسم کھائی کہ میں گھر نہیں جاؤں، آج کے دن میں اپنے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اس نے قسم کھا لی، اگر وہ چلا گیا یہ قسم منعقد ہو گئی، قسم اس کی ٹوٹ گئی، لہذا اس پر کفارہ لازم ہے۔ اگر نہیں جائے گا اس دن تو وہ قسم نہیں ٹوٹے گی، یعنی اس پر اب نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے، قسم کو اس نے پورا کیا، قسم کو توڑا نہیں ہے۔ ایک قسم تو ہے یہ، ایک قسم ہے غلط کام کی قسم، یہ جو اہمیت، جو بہت اہم مسئلہ ہے۔
ایک قسم ہے غلط کام کی قسم کھا لینا، مثلا کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں بھائی سے، مسلمان سے نہیں کلام کروں، میں اس سے بولوں گا نہیں، یہ غلط کام کی قسم ہے، کیونکہ قطع تعلق کرنا یہ حرام ہے، کلام کو منقطع کرنا یہ حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کرتا، قطع تعلق نہیں کرتا۔ یہ قسم کھانا کیونکہ غلط کام کی قسم تھی، اس نے قسم کھا لی۔ اب علماء فرماتے ہیں یہ وہ قسم جو کھائی اس نے، اس کو توڑنا لازم، اس قسم کو توڑنا لازم ہے کہ کلام کریں، اس کا کفارہ ادا کریں۔ قسم کھائی کہ میں شراب پیوں گا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں شراب پیوں گا، غلط کام، حرام کام کی قسم کھا لی، تو اب اس پر کیونکہ قسم تو منعقد ہو جائے گی، اگر نہیں توڑے گا قسم تو اس پر کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں عذاب کا مستحق بن جائے گا، کیونکہ وہ حرام کام کرے گا، اللہ نے شراب حرام کی ہے۔ تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں ایسی قسم کو توڑنا لازم ہے، یعنی وہ شراب نہ پیے، جب شراب نہیں پیے گا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، تو کیا کرے؟ اس کا کفارہ ادا کرے۔ ہمارے لوگ نا بعض اوقات یہ کہتے ہیں جی یار میں نے حلف دیا ہوا ہے میں اس سے کلام نہیں کروں گا، میں نے قسم کھائی ہے اس کے گھر نہیں جاؤں گا، میں نے قسم کھائی ہے اس سے کلام نہیں کروں گا، میں نے قسم کھائی ہے اس کی شادی پہ نہیں جاؤں گا۔ بھئی یہ تو قسم حرام کام کی ہے، غلط قسم کھائی ہے آپ نے، آپ اس قسم کو توڑیں، لازمی توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ مثلا آسان کرتا ہوں کہ ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میں فلاں چور کو ووٹ دوں گا، وعدہ کر لیا، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی کہ فلاں ڈاکو کو بولیں ووٹ دوں گا۔ بھئی یار میں نے حلف دیا ہوا ہے، یہ حرام کام کا حلف ہے، غلط حلف ہے، اس کو توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں، ورنہ جو جرم وہ کرے گا، جو ڈکیٹیاں وہ کرے گا، جو چوریاں وہ کرے گا، جو قتل وہ کرے گا، اس میں آپ برابر کے شریک ہوں گے کہ آپ نے اپنے ووٹ سے اسے طاقت دی، وہ طاقت کے بغیر قتل نہیں کر سکتا، وہ طاقت کے بغیر آپ کا پیسہ مال نہیں چرا سکتا، طاقت آئے گی تو چرائے گی۔ طاقت دینے والا کون تھا؟ ہم تھے ووٹ دینے والے، لہٰذا ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے، ایسی قسم کو توڑنا لازم ہے، اپنا کفارہ ادا کریں۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم اگر صحیح اس نے کھائی، اس کو توڑ دیا، اس پر بھی کفارہ ہے، اگر غلط کام کی قسم کھائی تو اس پر توڑنا لازم ہے قسم کو، لہٰذا اس پر بھی مالی کفارہ ہے۔ تو مالی کفارہ 3 آپشن ہے اس میں، ایک تو غلام آزاد کرے گا، اور غلام آزاد کیسے کرے گا؟ آج غلامی سسٹم ہے نہیں، کیونکہ ایک غلامی سسٹم جو تھا وہ ایک اسلام سے پہلے عالمی ایک قانون تھا، عالمی قاعدہ تھا، دنیا میں یہ ایک سسٹم چل رہا تھا کہ جو بھی کمزور قبیلے کو فاتح بنا لیتا، فتح کر لیتا، اس کے بچے، عورتیں، مرد اپنے غلام بنا لیتا، اور غلام بنا کر جا کے منڈیوں میں بیچ ڈالتا یا ان سے خدمت کراتا، اپنی روزی کے لیے اپنے بزنس چلاتا ان سے۔ تو یہ غلامی سسٹم تھا، اسلام نے آ کر بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ایک ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ جب مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہوتا تو مسلمانوں کی عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، مردوں کو بھی غلام بنا لیتے، منڈی میں جا کر بیچ دیتے تھے مسلمانوں کو۔ تو اسلام نے ایک اپنی عزت اور وقار کو بحال رکھنے کے لیے، عزت نفس کو بچانے کے لیے، اسلام نے بھی اس کو جائز قرار دیا۔ بھی ہمارے اگر کوئی غلام بنائے گا تو ہم بھی ان کے غلام بنائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سسٹم جاری رکھا۔ جب عالمی طور پر یہ غلامی سسٹم ختم ہو گیا تو اسلام نے بھی اس کو ختم کر دیا۔ اب پوری دنیا میں یہ غلامی سسٹم موجود نہیں ہے۔ اب کیونکہ ایک نوکروں کا، ملازمین کا سلسلہ جاری ہے، یہ وہ نوکر نہیں ہے جو پہلے والے غلام ہوتے تھے۔ تو پہلے والے جو غلام تھے، کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، قسم کا کفارہ۔ غلام ہے نہیں تو اس کے بعد پھر اگر غلام کی استطاعت نہیں ہے یا غلام نہیں ہے تو پھر 10 مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ 10 مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے متوسط درجے کا، درمیانی درجے کا کھانا کھلانا، نہ زیادہ مہنگا ہو نہ زیادہ عام ہو، درمیانی درجے کا کھانا کھلا دے۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکین کو لباس دے دے، درمیانی درجے کے کپڑے دے دے۔
اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مسلسل 3 روزے. قسم کے کفارے کے کتنے روزے ہیں جی؟ 3 روزے ہیں. 3 روزے اکٹھے کرے گا اور قسم کے روزے رکھے گا, کفارے کے قسم کے روزے رکھے گا. تو یہ ہے قسم کا کفارہ. اب اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ قسم کہاں اٹھائی جائے. بعض اوقات ہمارا سارا نظام بگڑا ہوا ہے, عالم ہے نہیں. اور کل بھی ایک چودھری صاحب سے یہاں بات ہو رہی تھی کہ میں نے ایک لوگوں کا ذہن بنا رہا ہوں, دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کامیابی عطا فرمائے اور لوگ میری بات اور میرے درد کو سمجھ جائیں. میں نے گزارشات کی تمام جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام مساجد میں ہیں, نہ تو وہ علم پڑھنا چاہتے ہیں نہ وہ جگہ چھوڑنا چاہتے. یہ مسئلہ ہے ہمارے لیے. کل میں چودھری صاحب سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یاد رکھیں. مجھے چودھری صاحب کہتے ہیں جی آپ یہ نوجوان نسل کو جو بے راہ روی اختیار کر رہی ہے نوجوان نسل, اس کو کیسے روکیں گے؟ میں نے کہا جی اکیلا میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اور میں نے کل بھی انہیں کہا کہ جس علاقے کا امام جاہل ہوگا, عالم نہیں ہوگا, وہ کیسے اس کو تبلیغ کرے گا, کیسے امت کے مسائل کو سمجھے گا؟ اس علاقے کی جو نئی نسل ہوگی یا دوسرے مسلک والے لے جائیں گے, کیونکہ وہ تو سین سازی کر نہ سکا, مسلک کی اپنا مسلک بتا نہ سکا, یا بدکار شرابی اور حرام خور بن جائیں. یہ تو ہوگا. تو اس لیے آج کیونکہ ممبروں پہ نااہل لوگ آ گئے, مساجد میں ہم لوگ نہیں جانتے, ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے, مصطفیٰ کا مصلی ہے, اس پر اہل کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, کس کو یہ ذمہ داری سونپیں. آنے والی نسل جاہل ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مرزا محمد علی انجینئر جو ہے وہ اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا. ہماری نئی نسل اب جو متاثر ہے نا اس سے, کبھی اس سے پوچھیں کہ کبھی عالم دین کے پاس آپ نے جمعہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہوگا. میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مجھے اپنے علم پر فخر نہیں ہے, مجھے مصطفیٰ کی نوکری پہ ناز ہے. اللہ کی عزت کی قسم, 1 سال کے لیے نوجوان بچے کو ہمارے پاس جمعہ پڑھانے کے لیے لے آئیں, اب اس کو ساری دیوبندیت, ساری انجینئر کٹے ہو جائیں, اس کو تبدیل کر کے دکھائیں کہ اس کا عقیدہ کیسے بگڑ سکتے. اگر ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے نا, اس کا عقیدہ بگڑ گیا ہے, وہ متاثر ہو گئے ہیں ایسے انجینئر جیسے لوگوں سے, تو دیکھیں جس کو یار بغیر ترجمے کے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, بغیر اعراب کے اس کو حدیث نہیں پڑھنا آتا, وہ ہمیں دین سمجھا رہا. میں پچھلے جمعہ پر یہ گفتگو کر چکا ہوں. تو عزیزان محترم, اس لیے سب سے پہلے ہمیں دین خود سیکھنا پڑے گا, پھر اولاد کو سکھانا پڑے گا. تو ہمارے پنچایت کے جو مسائل ہیں نا, آج دیکھیں کہ ہمارے لوگ جو فیصلے کرتے ہیں تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے کہ قسم کس سے لینی ہوتی ہے؟ جس سے قسم لینی بنتی ہے اس سے نہیں لیتے, جسے قسم نہیں لینی ہوتی شرعی طور پہ ہم اسے قسم لے لیتے. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس پر آپ ڈسکس کریں. اس پر ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ قسم کون دے گا اور کس سے لینی پڑتی ہے قسم. حضرت وائل بن حجر, یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص حضور کی بارگاہ میں آئے. ایک حضرت موت قبیلے کا تھا, ایک کندہ قبیلے کا تھا. 2 قبیلے تھے, علاقے تھے, حضرمی اور ایک کندی. 2 قبیلے تھے. 2 شخص آگے حضور کی بارگاہ میں. جو حضرمی تھا اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا, اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے وراثت سے زمین ملی تھی والد کی طرف سے, اور اس کندی نے مجھ سے زمین چھین لی ہے, تو اب یہ مجھے نہیں دینا چاہتا, مہربانی فرمائے مجھے لے کر دے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں بھی تو کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اس نے کہا جی زمین اس کی ہے نہیں, زمین ہے ہی میری, قبضہ میرا ہے, کاشت میں کرتا ہوں, کاش بھی میں کرتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حضرمی کا دعویٰ سن کر حضور نے فرمایا حضرمی تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ زمین تیری ہے, تیرے والد کی طرف سے وراثت میں ملی ہے, تیرے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا حضور میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر دوسرا قسم دے گا. یہ ہے شرعی طور پر قسم لینے کا طریقہ. البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر. ہمیشہ دعوے کے ثبوت کے لیے قسم نہیں ہوتی, دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ ہوتے ہیں.
دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ ہیں، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو تب جا کے جو انکار کر رہا ہے اسے قسم لے۔ بعض اوقات گواہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں جی وہ قسم دے دے۔ بھئی جب گواہ آ جائے نا، ایک بندے نے دعویٰ کیا، اس نے گواہ پیش کر دیے، گواہ سچے تھے، گواہوں نے کہہ دیا، دو مسلمان گواہوں نے گواہی دے دی، تو اب قسم کی ضرورت ہے ہی نہیں، قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، قسم لینی نہیں چاہیے، کیونکہ اب گواہ آ گئے ہیں، فیصلہ ہونا چاہیے گواہوں پر۔ بعض اوقات ہمارے لوگ، میں نے کافی دفعہ دیکھا بھی ہے لوگوں کو، کہ وہ بات کرتے کرتے قسم پہ بات آ جاتی ہے، گواہوں پہ وہ شریعت کو دیکھتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے شریعت کا حکم کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے جو مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے، وہ دو گواہ دے، فیصلہ کر دو۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تب جا کے قسم لینی ہوتی ہے، گواہوں کے باوجود بھی ہم قسم طلب کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ لہٰذا سب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گواہ ہیں تیرے پاس؟ اس حضرمی نے کہا حضور میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چل، کندھی کو حضور نے کہا کہ تو حلف دے، قسم اٹھا، اللہ کی قسم کھا کے یہ زمین میری ہے، اس کی نہیں ہے۔ تو اس حضرمی نے حضور کی بارگاہ میں گزارش کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور قسم کیسے لے گا؟ فرمایا فالا کا یمین ہو، اب تیرے لیے اس کی قسم ہوگی، تیرے حق میں اس کی قسم آئے گی، قسم دے دے گا تو اس کی ہے، نہیں دے گا تو پھر تیری ہے۔ اس شخص نے عرض کیا حضور ان الرجل فاجر، یہ فاسق فاجر ہے، یہ کندھی جو ہے زمین چھیننے والا، یہ تو فاسق فاجر ہے، لا یبالی علی ما حلف علیہ، اس پر کوئی نہیں ہے قسم لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے قسم لینا۔ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، یہ کسی چیز میں بھی پرہیزگاری نہیں کرتا، یہ پرہیز نہیں کرتا، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا لیتا ہے۔ تو جب یہ بات اس نے کی حضرمی نے کہ آقا یہ تو ایک فاسق فاجر شخص ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے قسم اٹھانا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ، فرمایا کہ اے حضرمی اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب وہ گواہ دے دیتا تو تیرے حق میں فیصلہ ہو جاتا، اب تیرے پاس گواہ نہیں ہے، وہ جھوٹی کھائے وہ سچی کھائے، اب لینا دینا اس کے سر پر ہوگا، جزا سزا اس کے سر پر ہوگی، اب تجھے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا، تجھے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ اب اس نے جب قسم کھانا چاہی نا، تو آقا علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، حضور نے فرمایا اگر یہ قسم صحیح کھا رہا ہے تو اس کو زمین مل جائے گی، اگر قسم یہ غلط کھا رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، زمین تو اسے مل جائے گی، لیکن قیامت کے دن رب کی ناراضگی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، رب کی ناراضگی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت دوستو قیامت کے دن سب سے بندے کے پاس یہی تحفہ ہوگا، سب سے زیادہ بندے کو یہی چاہیے ہوگا کہ آج میرا رب مجھ پر ناراض نہ ہو، میرا رب مجھے معاف کر دے، میرا رب مجھے معاف کر دے۔ یہ تو تھا قسم کے حوالے سے۔ اب بعض اوقات نا لوگ قسم قرآن پر ہاتھ رکھ کے کھاتے ہیں، لوگ شرط لگا دیتے قرآن پہ ہاتھ رکھے، قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائے، تو قرآن پر ہاتھ رکھے یا نہ رکھے قسم منعقد ہو جائے گی زبان سے کہنے سے، زبان سے کہہ دیا، قسم اٹھا لی، قسم ہو جاتی ہے، چاہے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے یا نہ رکھے۔ اگر قرآن پر ہاتھ رکھوا دیا ہے، یہ صرف ایک قسم کو تاکید دلانے کے لیے ہے، یہ اسے ڈرانے کے لیے ہے کہ کہیں جب قرآن سامنے آگے ہو سکتا ہے یہ جھوٹی قسم کھانے سے باز آ جائے، تو لہٰذا یہ صرف ایک ڈرانے یا اس کی تاکید کے لیے یا اسے پکا کرنے کے لیے آتی ہے، ورنہ قسم جو ہے نا وہ زبان سے منعقد ہو جاتی ہے الفاظ سے۔ قرآن پر ہاتھ رکھنے یا نہ رکھنے سے قسم منعقد نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے کہنے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قسم کے حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داری پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کیونکہ جمادی الثانی کا جو چاند ہے وہ نظر آ گیا ہے، آج یکم جمادی الثانی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک، وصال مبارک کا مہینہ ہے۔ اگلے جمعے سے
ہم اپنی تمام تر عقیدتیں، محبتیں، عاجزیاں سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل کے دروازے پہ لے کے چلیں گے اور ان کی ذات کو ڈسکس کریں گے، ان کے مقام کو۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔